अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। गर्मा गर्म खबरों के साथ, कुछ मसालेदार चटपटी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जरा वो न्याजी साहब जो कहते थे ना, "अ, मैं एनआरओ नहीं दूंगा", वो न्याजी साहब जो हैं फाइनली टूट चुके हैं। और वो जो अभी कुछ दिन पहले उनके वकला कह रहे थे कि वो जेल के अंदर एडजस्ट कर चुके हैं, और वो जो कह रहे थे कि जेल के अंदर वो बिल्कुल सेटल हो चुके हैं, और वो जो ये कह रहे थे कि वो अंदर किताबें पढ़ते हैं, सुकून से रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, और वो जो कहा करते थे कि न्याजी जो है वो मर जाएगा मगर टूटेगा नहीं, उस न्याजी ने अब हाथ जोड़कर कहा है कि मुझे एनआरओ दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। अच्छा जी, आज की खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और ज़रा सुनिए कि ये क्या खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है, उन्होंने अटक जेल में इमरान खान से मुलाकात की, और उसके बाद वकला जो थे उसमें जिन्होंने मुलाकात की उसमें जो उनके मेन वकील हैं उनका नाम है जी इंतज़ार पंजोथा। दूसरे नंबर पे जो उनके वकील हैं उनका नाम है जी शुएब शाहीन। तीसरे हैं जी नईम पंजोथा, और चौथे हैं जी गोहर अली। ये चार वकला जो हैं इन्होंने न्याजी साहब से मुलाकात की, और जो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं यानी उनके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो भी उसमें शामिल थे। टोटल ये 5 बंदे थे। ये 5 बंदे और साथ बुशरा बीबी, ये सारे मिलकर गए अटक जेल में न्याजी साहब को मिलने के लिए। अब जब ये अटक जेल में गए तो उसके बाद इन्होंने जनाब क्या किया कि सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन जो है उन्होंने वकला और डॉक्टर्स को मुलाकात की इजाज़त दी थी। इस वजह से ये वहाँ पर गए थे मुलाकात करने के लिए। आपको याद होगा कि जिस दिन न्याजी साहब जेल मुंतकिल हुए थे उस दिन भी वो पंजाबी में कहते हैं कुत्तिया कुत कुत हुई थी, मतलब इन्हीं वकला की हाथापाई हुई थी। इन्होंने जेल सुप्रिटेंडेंट के कपड़े फाड़ दिए थे कि जी हमारी मुलाकात नहीं करवाई। और जेल सुप्रिटेंडेंट का मौक़िफ़ ये था कि जी संडे वाले दिन ये आ गए थे और आए भी उस टाइम पे थे जब जेल की टाइमिंग, जो मुलाकात की टाइमिंग है, वो ख़त्म हो चुकी थी। बहरहाल पीटीआई के हों और अगर वो गुंडागर्दी ना करे तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, मुलाकात जब हो गई न्याजी साहब के साथ तो न्याजी साहब ने बहुत सारी जहाँ पे बातें की, वहीं पर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा में या आलमी दुनिया में आलमी फोरम्स पे मेरे लिए आवाज़ उठानी है तो सलमान रुश्दी जो मलून शख्स है, जो तौहीन रिसालत करता रहा है, जिसने इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिखी हैं, उसका जो वकील है वो मेरा वकील मुकर्रर किया जाए। और वो मैं आपको गुज़श्ता व्लॉग में बता चुकी हूँ। और फिर उसके बाद उसने झूठ बोला। पीटीआई ने पहले ट्वीट किए, खुद ऐलान किया कि ये हमारा वकील है, फिर खुद ही उन्होंने इस बात से डिनाई किया। मगर जब इन 5 के टोले ने जब मुलाकात की, बल्कि 6 के टोले ने मुलाकात की, तो मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली गोहर जो हैं, उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा है। अब ये मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाइएगा, मैंने नहीं कहा, किसने कहा? न्याजी साहब के वकील ने कहा है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें जेल में नाजायज़ डाला गया है। ये न्याजी साहब का कहना है कि मुझे जेल में नाजायज़ डाला गया है, लेकिन इस सब के बावजूद वो इदारों और सियासी जमातों से गुफ्तगू करने को तैयार हैं। खुदा के वास्ते कोई मुझसे बात कर लो, खुदा के वास्ते कोई आओ, मेरी बात तो सुनो, मुझे एनआरओ तो दो। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई से बातचीत का महवर होगा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कैसे हो। आपको पता है कि अभी एक दिन पहले जो हैं वो सदर आरिफ अलवी जो हैं वो ये साजिश करते हुए पकड़े गए हैं कि किस तरह से, आपको पता है कि अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पाती तो सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। और सदर आरिफ अलवी जो हैं वो तो पहले से ये तासुद देते हैं कि जनाब मैं तो बड़ा मजबूर हूँ, मुझसे तो करवाया जा रहा है। तो वो जानबूझकर अपनी स्पीच तैयार करके बैठे हुए थे। और आपको मैंने बताया था कि जो आर्मी चीफ हैं वो और जो हमारे DGIS हैं, ये दोनों मिलकर गए थे 4थे फ्लोर पे और इन्होंने जाके उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था। तो अब कहने वाले ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी की तरफ से पैगाम पहुंच गया न्याजी साहब तक कि नहीं जी जनाब ऐसे भी काम नहीं जो चलना। तो उसके बाद अब न्याजी साहब को जब नज़र आ गया कि आलमी फोरम पर भी मेरा मुकदमा नहीं लड़ा जा रहा, जिस मलून शख्स को मैंने अपना वकील मुकर्रर किया जो यहूदियों का मेन अमीर है, उसके बारे में भी पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पता चल गया, तो उसको भी मैं अपना वकील मुकर्रर नहीं कर सकता। ऊपर से अलवी को एक काम कहा था, अलवी ने वो काम नहीं किया, उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो आखिर में आगे न्याजी साहब के पास क्या हल बचता है? दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी भी अंदर चले गए। शाह महमूद कुरैशी ने इस बात का कन्फेशन भी कर लिया कि हाँ जी भाई, हम तो मुख्तलिफ मुल्कों के एम्बेसडर्स को मिल रहे थे ये कहने के लिए कि न्याजी साहब को बचा लो। फिर आपको पता कि कोयती या कतरी, हाँ यस कतरी अमीर के साथ मुलाकात करते हुए बुशा बीबी रंगे हाथों भी पकड़ी गई। तो मतलब कहीं पर भी कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी और कहीं पर भी इनका हाथ नहीं पड़ रहा। मतलब हर जगह से जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो अब
نیازی صاحب کے پاس اینڈ پہ کیا حل بچا؟ مجھ سے بات کرو، کوئی تو میری بات سنو، مجھ سے این آر او لے لو یا مجھے این آر او دے دو، اللہ کا واسطہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں شعیب شاہین، انہوں نے کہا کہ عمران خان تندرست اور مکمل فٹ ہیں۔ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جیل کے اندر ان کو بڑے جوتے پڑے ہیں اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاؤ دوبارہ سے اور ہم پھر سے جو ہے نا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اور ان کا پیغام، انہوں نے کہا، ان کے وکیل نے کہا کہ نیازی صاحب کا پیغام ہے کہ سیاسی استحکام آنے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ سیاسی استحکام تب آئے گا جب آپ مجھے این آر او دو گے، مجھے ملک سے باہر بھیجو گے، تب تک استحکام نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ملک میں عدالتوں کا احترام نہیں ہے، میں نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ اچھا، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈیل کرو، ایک طرف کہہ رہے ہیں میں نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ پھر شعیب شاہین نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی روزانہ 1 گھنٹہ ورزش کرتے ہیں۔ تو یہ پچھلے ولاگ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کی بیرک سے باہر نکل کر 1 گھنٹہ واک کرنے کی اجازت ہے۔ نیازی صاحب نے کہا کہ میں ان کے راستے سے نہیں ہٹوں گا جن کے اثاثے باہر ہیں۔ یہ تو ایک لطیفہ ہے۔ اچھا، تو اب نیازی صاحب نے فائنلی یعنی کہ جو پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ مجھ سے بات کرو اور مجھے این آر او دو اور مجھے باہر جانے دو۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوسری طرف آپ کو میں بتا دوں کہ جو صداقت علی عباسی ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے رہے ہیں سابق، صداقت عباسی، ان کو جناب علی پکڑ لیا گیا ہے۔ وہ کافی عرصے سے چھپتے پھر رہے تھے، کافی عرصے سے وہ نامعلوم مقام پر جو ہے وہ تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مری سے پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے صداقت عباسی کو نامعلوم افراد جو ہیں وہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اور عمر ایوب نے یہ بھی کہا کہ گرفتاریوں اور پریس کانفرنسز کا سلسلہ جو ہے وہ اب فائنلی رکنا چاہیے۔ تو اب ان کو صداقت عباسی کو کس کیس میں اٹھایا گیا ہے؟ ان کو 9 مئی کے کیس میں اٹھایا گیا، کیونکہ ان کی کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں انہوں نے اس طرح کی کچھ تشدد آمیز جو باتیں ہیں وہ کی ہیں۔ اچھا جی، تیسری طرف میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے جی اون عباس کے حوالے سے، کہ اون عباس جو ہے انہوں نے پارٹی چھوڑنے پہ پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس کا بھی رد عمل آیا ہے، اور جو اون عباس ہے انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کور کمیٹی جو ہے انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے جیل ٹرائل پہ شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، اب یہ معاملات کیا ہیں؟ معاملات آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ 1 سپٹمبر کو پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے صدر سینیٹر اون عباس جو تھے انہوں نے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، اور سینیٹر اون عباس نے ویڈیو بیان میں پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی میں مذمت بھی کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سیاہ دھبا ہے، یہ قوم اور پاک فوج جو ہیں وہ دونوں آپس میں جو لازم و ملزوم ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی نیازی صاحب کی انڈائریکٹ ورڈ کے اندر جو ہے وہ مذمت بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے مستعفی بھی ہوتا ہوں، اور مزید بھی انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑے عرصے کے لیے سیاست سے بھی دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس پہ جو ہے نا بڑا شدید قسم کا رد عمل آیا ہے پی ٹی آئی کا، اور ظاہری بات ہے کہ ان سے یہ چیزیں جو ہیں وہ برداشت نہیں ہو رہی۔ اچھا، چوتھی طرف جو سمیع ابراہیم ہے، سمیع ابراہیم جو ہیں وہ بزرگی کو پہنچ کے ہیں، لیکن بزرگی کا تعلق جو ہے وہ وائٹ بالوں سے نہیں ہوتا کہ آپ کے وائٹ بال نکل آئے ہیں تو آپ بزرگ ہو گئے ہیں، یا آپ کی عمر زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ بزرگ ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ چھوٹی عمر میں بھی بہت بزرگی سوچ سکتے ہیں، آپ کے اندر بزرگی ہو سکتی ہے، شرافت ہو سکتی ہے، حیا ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، آپ کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، آپ کئی سالوں کے ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو حیا نہیں ہے، آپ کو جھوٹ کوٹ کوٹ کے آپ کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اب کی بار سمیع ابراہیم جو ہیں انہوں نے کیا الزام لگایا ہے؟ وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ نیازی صاحب کی جس جیل میں رہ رہے ہیں وہاں پر جو پولیس افسران جن کی ڈیوٹیاں بدل رہی ہیں، جو آس پاس کے بیرکس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ان کا تعلق آئی ایس آئی کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجئے انہی کی زبانی۔ کہ جو لوگ اٹک جیل میں عمران خان صاحب بند ہیں اور جو لوگ وہاں پر عمران خان صاحب کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ جس بیرک میں ہیں ان کے ساتھ والی بیرکس میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ہیں تو ملزموں کے قیدیوں کے روپ میں، لیکن ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قیدی نہیں ہیں، وہ اسپیشل لوگ ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں یہ بھی مجھے نہیں پتا، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کا جو کمرہ ہے، جو سیل ہے، اس کے باہر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی جیل کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ انتہائی جو ذمہ دار سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جیل کے لوگ نہیں ہیں، وہ باہر سے آئے ہیں، کوئی پرائیویٹ ہائرنگ ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیں،
ایکسکیوز می کسی ایجنسی کے ہیں ہمیں نہیں پتا بالکل, اور کسی بندے کو وہ نزدیک پھٹکنے میں نہیں دیتے, بالکل ایک مکمل وہ ہے. اچھا, جو لوگ بیرکس کے ان کا جو سیل ہے ان کی جو نزدیکی بیرکس میں ہے, پہلے وہ خالی تھی لیکن ابھی بتایا جاتا ہے ریپورٹڈلی, یہ مبینہ طور پر ہے, مجھے جو رپورٹ ملی ہے ذرائع سے, کہ اس میں ہیں کچھ لوگ اور وہ ان کا جو رویہ ہے خان صاحب کے ساتھ وہ کوئی اچھا نہیں ہے, ان کا رویہ اچھا نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. اچھا, اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں ان کے جھوٹ کو آپ ذرا دیکھیں کہ ایک طرف نیازی صاحب کے وکلا باہر آ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ فٹ ہیں, ان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ روزانہ ورزش کرتے ہیں, واک کرتے ہیں وہاں پر. ان کی جو رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر جمع ہوئی ہے اس کے اندر صاف طور پہ بندیال صاحب کے پاس جو رپورٹ جمع ہوئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ان کو دیسی گھی کے اندر مٹن اور چکن پکا کے کھلایا جاتا ہے. وہاں پر لکھا گیا ہے کہ ان کو ٹیشو پیپر سے لے کر شہد تک اور نٹس جو ہوتے ہیں, یہ جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں, یہاں سے لے کر ہر اس چیز کی سہولت ہے جو وہ مانگتے ہیں, یہاں تک کہ ان کو جمائمہ اور اپنے بچوں کو ٹیلی فون پہ بات کرنے تک کی اجازت ہے. لیکن سمیع ابراہیم فرما رہے ہیں کہ جیل میں جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو ڈیوٹیوں پہ ہیں وہ تمام ISI کے اہلکار ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. اب یہ انہوں نے اپنا ولاگ چمکانے کے لیے کہا ہے, اور پھر ساری بات کرنے کے بعد اینڈ پہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. تو آپ کو اپنے ابو جان کا پتہ ہے کہ وہ جو آپ کے گھر میں روزانہ آیا کرتے تھے اور آپ کی امی کو کہا کرتے تھے کہ مینوں ایک روٹی پکا دے, اور آپ ان کو ابو جی کہہ کے بلاتے تھے, وہ آپ کے ابو جی بھی تھے کہ نہیں؟ آپ بھی اپنا DNA ذرا چیک کروا لیجیے. پچھلے دنوں حسن نثار نے بھی کہا تھا نا کہ میں نے اپنا DNA چیک کروایا, تھوڑے سے پیسے لگیں گے کوئی بات نہیں, لیکن آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ابو جی ہیں کون. اچھا جی, اس کے بعد میں جو خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ابرار الحق جو ہیں وہ جٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یقین کریں کہ مراسیوں کی طرح کا انہوں نے کام کیا. اب مراسیوں کی طرح کا انہوں نے کام یہ کیا کہ شروع میں ہی انہوں نے پارٹی سے علیحدگی کا اختیار جو اعلان ہے وہ کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے پارٹی سے علیحدگی کا اس لیے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کیونکہ میری وائف کے کپڑے پھاڑے گئے تھے, میری وائف کو نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ برہنہ کر کے تشدد کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پارٹی چھوڑو, جبکہ حقیقت کا اس سے کوئی دور تک واسطہ نہیں تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ابرار الحق نے یہ بیان دیا تھا اپنی بیوی کے کپڑے پھٹنے والا اور اس کی عزت لوٹنے والا, اللہ معاف کرے, اگلے ہی دن وہ لندن چلے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے کانسرٹ کیا تھا, نچ مجاجن. اور وہ کانسرٹ کس کا تھا؟ عبدالعلیم خان کا, ان کا کوئی سوسائٹی کا وہاں پہ تھا. اور پھر لوگوں نے جب ٹرول کیا, ان کے اوپر گندے انڈے مارے, تو انہوں نے میڈیا پر آ کر رونا شروع کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے گندے انڈے ماریں, مجھے ٹماٹر ماریں اور میرے سے بدتمیزی کریں اور مجھے گالیاں دیں. لیکن یہ وہی ابرار الحق ہیں جو ماضی میں احسن اقبال جو کہ نارووال سے بلونگ کرتے ہیں, اور نارووال سے ہی یہ بھی الیکشن لڑا کرتے تھے اور یہ احسن اقبال کے مقابلے میں کبھی نہیں جیتتے تھے. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ احسن اقبال کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا اتنا بھڑکاتے تھے وہاں پر کہ احسن اقبال کو کسی نے گولی مار دی تھی. احسن اقبال کے بارے میں یہ خود اپنے منہ سے کہتے رہے کہ میں ایسے بندے کے ساتھ کیا مقابلہ کروں گا جس کو لوگ گولیاں مارتے ہیں. اور جب اینکر پرسن نے ان کو روکا اور ٹوکا کہ آپ اس طرح کی جو حرکات ہیں اس کو, شدت پسندی کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے, تو کہتے تھے نہیں اسی قابل ہیں. کیا کہتے تھے ذرا یہ سنیے. شکست ہوئی ہے احسن اقبال صاحب سے, یہ عجیب بات ہے. میں دونوں الیکشنز میں جیتا ہوں احسن اقبال کے مقابلے پہ. میں آج ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں یہ دونوں الیکشن میرے سے یہ ایک شخص ہارا ہے. جدھر بھی جاتا تھا اس کو کوئی جوتا مارتا تھا, کوئی گولی مارتا تھا. یہ اتنی بڑی لیڈ سے کیسے جیت گیا؟ عمران صاحب 2 گھنٹے کے ٹائم, تو اگر آپ جوتا اور گولی مارنے کی بات کو, یہ لمبی بحث ہو جائے گی. آپ اگر جوتے اور گولی مارنے کو کوٹ کرنے کے قابل ایگزامپل سمجھتے ہیں تو مجھے افسوس ہے اس بات پہ. جوتے اور گولی کی آپ کو مذمت کرنی چاہیے, بے شک آپ کے سیاسی مخالف ہے, اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو میرے خیال میں. اور دوسرا مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کی مذمت کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ ڈیموکریسی, گولی مارنے کے سینٹیمنٹ کی میں ہمیشہ مذمت کروں گا. آپ نہیں کریں گے میرے ساتھ کی مذمت. چلے گولی مارنے کو چھوڑے, میں جوتا مارنے والے کی مذمت کروں گا اور گولی مارنے والے پہ جوتے مارنے تک آپ کو, جوتے مارنے والے تک آپ پسند کر لیں گے اس کو. میں آپ نے شاید میری آواز میں نے کہا میں جوتا مارنے والے کی تو مذمت کروں گا ہی, گولی مارنے والے کا لعنت بھیجوں گا. میں نہیں اس کو کوٹ کروں گا. آپ کریں گے کوٹ؟ میں عوام کی سینٹیمنٹس کی حد تک
मैं अवाम के गोली मारना muzammat सेंटिमेंट नहीं है, कर सकता। दहशतगर्दी है, अब उसकी एक मजम्मत होनी democratic चाहिए। तो ये है वो शिद्दत पसंदी जो नाज़ी साहब ने सबके दिमागों में भरी और फिर उसका नतीजा ये निकला कि आज उसको वो खुद जेल में भुगत रहे हैं। अब बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी सोचते समझते हैं आई कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।